वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को काला जादू किस्त नंबर 19। वो अगर घबराए तो अल्लाह मालिक है, कुछ और देखेंगे, सोचेंगे और अगर आमादा हो गए हमारा काम करने पर तो फिर मैं आपके हुक्म के मुताबिक उनसे पैदा उठाऊंगा, लेकिन होशियार रहना बेहद ज़रूरी है। हाँ क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। महमूद और मैं इस प्रोग्राम पर मुत्तफ़िक हो गए थे। अपने भाई से मुझे बेपनाह मोहब्बत महसूस हो रही थी। हालांकि पहले भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैं चूँकि अपने मशागिल में मसरूफ़ रहता था और महमूद को सिर्फ पढ़ने लिखने से दिलचस्पी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा क़ुर्बत नहीं थी। लेकिन अब ये एहसास हो रहा था कि महमूद मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती शे है। आंखों में बार बार गुजरा हुआ माजी दर आता, एक पुरसकून गिराना, हंसते मुस्कराते लोग, बेचारे मामू रियाज सिर्फ नाम के मामू थे, वरना हमारे लिए तो वो बड़े भाइयों जैसे ही थे। रहन सहन का वही अंदाज़, वही सब कुछ, सब ही मुसीबतों में गिरफ़्तार हो गए। होटल में काफ़ी वक़्त गुज़रा, कमरों में महसूर हो गए थे। अखबार वग़ैरह मंगवा लिया करते थे, लेकिन किसी भी अखबार में हमसे मुतालिक कोई भी खबर हमें ना मिल सकी। बिलाखिर जब कई दिन गुज़र गए और हमने अपनी तमाम थकन उतार ली तो फिर तैयारियां करने लगे। चांद खान दूसरे शहर में रहते थे और यहाँ से हमें वहाँ तक का सफ़र करना था। हर तरह का सफ़र करना क्या, चारदीवारी से बाहर निकलना भी अज़ाब ही था। किसी भी वक्त मुसीबत दोबारा नाजिल हो सकती थी, लेकिन क्या करते। अलबत्ता हुलिया सिर्फ तब्दील किया था, पठानों जैसे लिबास पहने थे। हम दोनों ने बाज़ार से कुछ ख़रीदारी भी की थी अपने लिए, जिससे कुछ हुलिया बदलने में मदद मिली थी। अपने तौर पर जिस कदर मुमकिन हो सकता था किया और उसके बाद ट्रेन में बैठकर रवाना हो गए। मतलूबा जगह पहुंचने के बाद मैं महमूद के साथ चांद खान के अड्डे पर पहुंच गया। बड़ा सा मकान था, ख़ास किस्म का अहाता, अंदर बहुत से लोग थे। उन्होंने हमें अजनबी निगाहों से देखा, लेकिन फिर किसी ने महमूद को पहचान लिया और दौड़कर उससे लिपट गया। वो लोग महमूद से बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। चांद खान अंदर मौजूद थे, इत्तला मिली तो बाहर निकल आए। मैंने चांद खान को देखा, वो चेहरे ही से पुरवकार और किसी अच्छे घराने के पर्द मालूम होते थे। महमूद को बड़े खलूस से सीने से लगाया, फिर मेरी जानिब देखा और चूम कर बोले, ओहो ये मसूद हैं, क्यों मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं खान साहब, भाईजान ही हैं, महमूद बोला। चांद खान ने हम दोनों को बाजुओं के हलके में ले लिया और अंदर दाखिल हो गए। शेरों की जूड़ी है, पंजरे में कैसे रह सकती थी, वो बोले। अंदर एक सजे हुए कमरे में हम दोनों को बिठाया गया और चांद खान ने बाहर रुख करके कहा, चलो शहजादों के खाने पीने के लिए कुछ ले आओ। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोले, एक बात कहूँ महमूद, यकीन कर लेना मेरी बात पर, मुझे तुम्हारी वापसी का यकीन था। इंतज़ार कर रहा था, कई काम थे आने जाने के, मगर 3 महीने के लिए सारे काम मुलतवी कर दिए थे। सोचा था बस तुम पर काम करूँगा, मगर यह ख्याल भी था कि शायद मुझे हाथ हिलाने की ज़रूरत ना पड़े। वो कैसे खान साहब? भाई तुम्हारे खालू ने गद्दारी की, पुलिस से मिलकर तुम्हें पकड़वा दिया। मेरे आदमी ने मुझे इत्तला दी, कोई तूफ़ानी कदम तो उठा नहीं सकता था, बस तैयारियां जारी रखी। बात जब आखिरी हद में आ जाती और कोई ज़रिया ना रहता तो कुछ करते। खबर मिल गई कि तुम जेल से भाग गए। कैसे खान साहब? महमूद बोला। तुम्हारा क्या ख्याल था? तुम पकड़े गए और हम चुप होकर बैठ गए। देखो चंदा, तुम हयातपुर ले जाए गए, थाने में रहे, फिर 4 पेशियाँ हुई तुम्हारी। उसके बाद नई आबादी जेल में गए, वहाँ 17 दिन रहे। उसके बाद दूसरी जेल गए और मंगल की रात को वहाँ से निकल गए। एक सिंतरी मार दिया तुमने और एक ज़ख्मी कर दिया। चांद खान ने कहा, न सिर्फ मेरी बल्कि महमूद की आंखें हैरत से फील गई। आपको सब मालूम है खान? मालूम रखना था बेटे, वरना तुम ख़तरे में ना पड़ जाते। मौके की ताक में थे बस, मगर मसूद मियाँ की खबर ना थी। ये इत्तलात आपको कहाँ से मिलती रही खान साहब? मियाँ हर जगह आदमी रखने पड़ते हैं अपने। चांद खान बोले। इतनी देर में 6 के साथ खाने पीने की बहुत सी चीज़ें आ गई और हमने भी तकल्लुफ़ नहीं किया, मसरूफ़ हो गए। चांद खान मुखलिस थे। मैंने सबसे पहला सवाल उनसे यही किया, आपने इसे बाहर भिजवाने का फ़ैसला किया था खान साहब? हाँ, और लेगून हार्डो आया हुआ है, 9 तारीख को वापस जा रहा है। लेगून हार्डो जहाज़ का नाम है, यूनानी कंपनी का है, कप्तान हमारा दोस्त है। क्या महमूद को यहाँ से निकाला जा सकता है? उम्मीद तो है। तो खान साहब ये काम कर दीजिए, ये हमारे ख़ानदान पर एहसान होगा, मुझ पर एहसान होगा। मैंने आजिज़ी से कहा। खान साहब कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारे लिए भी बात करूँ मसूद मियाँ? नहीं खान साहब, बस आप उसे निकाल लें, यही काफ़ी है।
دیکھو میاں اس وقت منہ کا اچھا ہے، ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو، باقی کام بعد میں دے کے جائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے ہو، یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دو، ہم ان کا خیال رکھیں گے، وعدہ کرتے ہیں تم سے۔ اس بے لوث محبت کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے خان صاحب، ہاں دعائیں ضرور دیں گے آپ کو۔ ابھی صرف محمود کو یہاں سے نکال دیں، میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا، میں نے ممنونیت سے کہا، اور خان صاحب کچھ سوچنے لگے، پھر بولے خود ملنا پڑے گا کپتان سے، کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ کیوں بھائی محمود تیار ہو؟ ہاں خان صاحب، بھائی جان کا یہی کہنا ہے، کل صبح نکل چلیں گے، تیار رہنا، اللہ بڑا کارساز ہے، امید تو ہے کہ کام ہو جائے گا، مگر مسعود میاں یہاں رکنا، باغ مت جانا یہاں سے۔ جو حکم خان صاحب، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ اب ہم زیادہ نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس، کام فوراً شروع کر دینا ہے، تم دونوں بھائی آرام کرو۔ خان صاحب اٹھ گئے، ہم دونوں وہی رہ گئے تھے۔ میں نے کہا کون سی دعا دوں خان صاحب کو؟ محمود، اگر یہ کام ہو جائے تو عرصہ دراز کے بعد مجھے ایک خوشی نصیب ہوگی، مگر آپ کو تنہا چھوڑ کر مجھے خوشی نہ ہوگی بھائی جان، محمود بولا، اور میں نے اسے لپٹا لیا۔ مجبوری ہے محمود بیٹے، مجبوری ہے، مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے ہماری دنیا پھر سے آباد ہو جائے، ہو سکتا ہے میں اگر آزاد رہا تو چاند خان سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا، تم جہاں کہیں بھی ہو کسی فرضی نام سے یہاں اپنی خیریت بھیجتے رہنا، میں بھی چاند خان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا کروں گا، اور یہیں سے تمہیں حالات معلوم ہوتے رہیں گے۔ دوسرے دن صبح میں نے محمود اور چاند خان کو رخصت کر دیا، محمود کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ یہاں مجھے بڑی عزت دی گئی، ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا۔ چاند خان کو گئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، میں انتظار کرتا رہا۔ 10 تاریخ کو وہ واپس پہنچے، تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے، میرا چہرہ بھی خوشی سے کھل گیا۔ چاند خان نے کہا جہاز کو سمندر میں دھکیل کر ہی واپس آیا ہوں۔ مبارک ہو، محمود نکل گیا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے، محمود کی زندگی بھی موت سے ہم آغوش ہونے جا رہی تھی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو میں یہی محسوس کرتا کہ میں اس کا قاتل ہوں، لیکن خدا کا احسان ہوا تھا مجھ پر، میرے بھائی کی زندگی بچ گئی تھی۔ چاند خان نے مجھ سے کہا، اور اب مسعود میاں ذرا تم سے تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ محمود سے مجھے جو حالات معلوم ہوئے ان سے میری تسلی نہ ہو پائی تھی، مگر چونکہ بچہ مصیبت کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے اس کی زندگی کا خطرہ تھا، اس لیے مجھ سے جو کچھ بن پڑا کرتا رہا۔ اب ذرا تم سے اطمینان سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، تم یہ بتاؤ کوئی ایسی مصروفیت تو نہیں تمہاری جو میری وجہ سے رک جائے؟ نہیں خان صاحب، میری مصروفیت ہی کیا ہے، محمود سے مل کر ماں باپ کے بارے میں کچھ اطلاعات ملی تھی، چھوٹی بہن بھی ہے میری، ماموں بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ہیں، مگر اب وہ سب نہ جانے کہاں گم ہو گئے ہیں۔ ویسے تمہارے خالو میاں نے بڑی زیادتی کی، ذرا بھی رشتہ داری نہیں نبھائی، مانتا ہوں کہ حالات خراب تھے، مگر رشتہ داری ہی تو کام آتے ہیں۔ کسی سے کیا شکایت، جو کچھ ان سے بن پڑا وہ انہوں نے کر ڈالا۔ ہاں خان صاحب، بس ہم گردش کا شکار تھے، بلکہ ہیں، اور جب گردش کا شکار ہوتے ہیں یا مصیبت آتی ہے انسان پر تو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے، مگر آپ کے پاس آ کر اس حقیقت کو جھٹلانا پڑتا ہے۔ دیکھو میاں، ہم اپنی تعریفیں نہیں سننا چاہتے، گناہگار بندے ہیں، برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اگر ایک آدھ کام غلطی سے اچھا ہو جائے تو تم کیا سمجھتے ہو؟ ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس کی، مگر تمہارا کیا معاملہ تھا یہ بتاؤ؟ بتا دوں گا خان صاحب، اطمینان سے بتا دوں گا، آپ بھی تکے ہوئے آئے ہیں، آرام کر لیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے، ذرا تم سے لمبی نشست رہے گی، ساری تفصیل پوچھیں گے، اور بالکل پرواہ مت کرو، اکیلے نہیں ہو تم، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے، حالانکہ دل کی گوشوں میں چھور تھا۔ کمبخت لعنتی بوری اچھرن مکمل طور سے غائب تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی ایک حقیقت تھی، میرا تعلق جس سے بھی قائم ہوتا اس پر مصیبت نازل ہو جاتی تھی۔ چاند خان بے شک دوسری لائن کے آدمی تھے، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یہاں زیادہ وقت رک گیا تو چاند خان بھی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ عارضی طور پر بے شک ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، مستقل نہیں۔ بہرحال اسی رات چاند خان میرے پاس آ گئے، ساتھ ہی بستر لگوا دیے تھے انہوں نے، اور تمام ضروریات سے پارے ہونے کے بعد حقہ لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور بولے، ہاں مسعود میاں، مجھے تمہاری داستان سننے سے بڑی دلچسپی ہے۔ خان صاحب، کچھ غلطیاں میری اپنی ہیں اور کچھ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر،
میں نے خان صاحب کو ابتدا سے حالات بتانا شروع کر دیے۔ وہ حیرت و دلچسپی سے میری کہانی سن رہے تھے۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں نے حکیم سعد اللہ خان صاحب کو یہ کہانی سنائی تھی اور اس کے بعد سعد اللہ زندہ نہیں رہے تھے۔ بوریا چرن کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کی کہانی کسی کو سنائی جائے، مگر اس وقت میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان چاند خان کو سنا دی۔ ان کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے۔ میں خاموش ہوا تو وہ بھی بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا رکھا تھا، پھر وہ گہری سانس لے کر بولے، بڑی دردناک کہانی ہے۔ بڑی بات ہے کہ تم نے اپنا ایمان قائم رکھا۔ میں خود بہت برا انسان ہوں، پوری عمر ہیرا پھیری میں گزاری ہے میں نے، مگر اتنی ہمت سے میں بھی کام نہ لے پایا۔ تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کو نہ پہنچا کر جو نیکی کی ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کے صلے سے محروم نہ رہو گے۔ یہ کالے جادو والے ایسے ٹونے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں اور اس طرح فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اس سے اس ملعون کو کوئی بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ وہ اس طرح تمہارے پیچھے نہ پڑتا۔ ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا، نہیں تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا کہ اس سلسلے میں کچھ کرتے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے۔ مجھے ایسا کوئی موقع ہی نہیں ملا خان صاحب۔ نہیں، میں نے اپنی یہ کہانی کسی کو سنائی۔ وہ منحوس سادھو یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی کہانی معلوم ہو۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے خان صاحب۔ میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہ ہوگا، یہی تو میں بتانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھو، چاند خان نے اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ ان کی گردن میں چاندی کی موٹی زنجیر میں چاندی کا ایک تعویذ نظر آ رہا تھا۔ سارے جادو اس سے ٹکرا کر پاش ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے جادو اس تعویذ کے سامنے بے اثر ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، مجھ پر بھی میرے دشمنوں نے جادو کر دیا تھا، کوڑی ہو گیا تھا میں، سڑکوں پر گھسٹا پھرتا تھا، پاگل ہو چکا تھا۔ لوگ مجھ سے گن کھانے لگے تھے۔ پھر ایک مرد حق کی نگاہ ہو گئی مجھ پر، علیم الدین خان تھا ان کا نام۔ رتولی نامی جگہ ہے، وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک نامعلوم بزرگ کا مزار ہے۔ وہ مجھے اس مزار پر لے گئے، 1 مہینے تک مزار پر پڑا رہا۔ تب ایک صبح فجر کے وقت قبر کے کتبے پر ایک تعویذ رکھا ملا۔ علیم الدین خان صاحب میرے ساتھ تھے، خوش ہو کر بولے، لو میاں چاند خان دلدر دور ہو گئے، تمہارے مشکل حل ہو گئی، یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ کوڑ ٹھیک ہوا، دماغ درست ہوا، اور اب مالک کا کرم ہے، مگر میں یہ تعویذ کسی کو دے نہیں سکتا، حکم نہیں ہے۔ تمہارے لیے یہ بیکار ہے، ورنہ دل چاہتا ہے کہ تمہاری ہر مشکل حل کر دوں، مگر فکر مت کرو، میں تمہیں رتولی لے جاؤں گا۔ علیم الدین خان صاحب کی خدمت میں بھی بہت عرصہ سے حاضری نہیں دی، ان سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا خان صاحب یہ میری ساری مشکلات کا حل ہوگا؟ میں نے کہا، فکر مت کرو، یہ کام ضرور ہوگا۔ چاند خان نے کہا، میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ چاند خان کے ساتھ دیر تک بات چیت کرتا رہا۔ مجھے خود بھی یقین آ گیا کہ چاند خان کیوں محفوظ رہے۔ منحوس بوریا چرن اس تعویذ کی وجہ سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ خاصی رات گئے خان صاحب مجھے آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ میں بے حد خوش تھا کہ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میری نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھی۔ پھر اچانک میں نے چھت پر کچھ دیکھا۔ سفید چونے سے پھوتی ہوئی چھت پر سیاہ دبے رینگ رہے تھے۔ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، وہ متحرک تھے۔ میں چھونک پڑا۔ سیاہ دبے اتنے ہو گئے کہ پوری چھت ان میں چھپ گئی، اور پھر وہ نیچے اترنے لگے۔ وہ مکڑیاں تھیں، مکروہ شکل کی منحوس مکڑیاں، جو لاکھوں کی تعداد میں تھی، اپنے جسم کے لیس دار مادے سے تار بناتی ہوئی وہ سب نیچے اتر رہی تھی۔ ان کا نشانہ میں ہی تھا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔